बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। अब्दुल बासित के साथ मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इरम अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी इरम, आज मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं और नाज़रीन से टेलीफोन के जरिए ही बात होगी, लेकिन बहरहाल आज क्या मौज़ूआत हैं हमारे पास? सर, आज हम बात करेंगे कि एहतसाब अदालत के जज की एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था हमारे, और उसके साथ ही एक और वीडियो भी सामने आ गई है जो कि थोड़ी सी मुतनाज़ा भी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये फेक वीडियो है। लेकिन उसके साथ ही ये हुआ है कि आला अदलिया जितनी भी है वो सर जोड़ के बैठ गई है कि अब ये वीडियोज़ और इस तरह के स्कैंडल का सिलसिला कहाँ तक जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन ने जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं उनके खिलाफ एक वाज़ह पोजीशन ले ली है, और उनका कहना यह है कि ये तो हटेंगे अपनी सीट से। अभी तक कोई मुनासिब कैंडिडेट सामने नहीं आया है या ऐलान नहीं किया गया है, शायद जल्दी करे अपोजिशन। इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो स्पीकर साहब हैं कौमी असम्बली के, उनका एक और कारनामा भी हमारे सामने है। पहले उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं होगा कौमी असम्बली में, और अब उन्होंने कहा है कि हम एक कौमी किफ़ायतशारी मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां हैं इनके इजलास नहीं होंगे। तो आप बता दीजिए सबसे पहले हम कौन से टॉपिक पे बात करें? हाँ, चलें पहले बात कर लेते हैं। ये जो वीडियो क्लिप निकले हैं मरियम सफदर ने जो निकाले हैं, और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कल आपने देखा होगा, बल्कि परसों ही, जब ये वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई मरियम नवाज ने, तो उसके बाद से फिरदौस आशिक़वान भी आई और उन्होंने ये कहा कि इसका हम फोरेंसिक जो है ऑडिट करवाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फिरदौस आशिक़वान साहब की काफ़ी जो है सुबकी उनकी की है कि आपने ये क्यों बयान दिया कि हम इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे। हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक़ है कि वो करवाए? अगर करवाना है तो वो अदलिया का मामला है, अदलिया को हैंडल करने दें। हम हुकूमत के लोग इसमें क्यों बोल रहे हैं? तो उसके बाद से काफ़ी जो है हुकूमत ने, और मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब तौर पे हुकूमत ने अपने आप को इससे अलहदा कर लिया है, क्योंकि ये जो सारा केस है पनामा लीक्स के बाद आया, उसके बाद अदलिया ने ही इसको हैंडल किया, फिर नैब ने हैंडल किया। तो ये अब अदलिया का ही काम है। असल जो है इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो बुनियादी तौर पे अदलिया के लिए है, वो हुकूमत के लिए नहीं है। अब कल जो है अरशद मलिक साहब ने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनसे मुलाकात की। फिर आज वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की। तो यकीनन उनके लिए एक परेशान कुन बात तो है, और अब उन्हीं को ये सॉल्व करना है। इससे हुकूमत को कोई ताल्लुक उस तरह नहीं है। लेकिन चूंकि मरियम नवाज शरीफ का जो हदफ है वो हुकूमत है, वो अदलिया उस तरह नहीं है। वो तो जो है हुकूमत के कांधे पे रख कर या अदलिया के कांधे पे रख कर वो एक दूसरे को बुनियादी तौर पे जो है उनकी तजलील करवाना या तस्हीह करवाना चाहते हैं, या उनके हवाले से क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं। और फिर इवेंचुअली जो ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है कि तमाम इदारों की भी मिली भुगत है, उस पे वो फोकस करवाना चाहती हैं। तो अब जहाँ तक ऑडिट, जहाँ तक इस वीडियो की बात है, देखिए कुछ लोगों से आज बात हो रही थी, PMLN के लोगों से, उनका कहना यह है कि हमने पहले फोरेंसिक किस्सा करवा लिया था और हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि ये जो है बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो है और ये ऐसा ही हुआ है, और इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये अदलिया कोई ऐसा इक़दाम लेती है और अपने तौर पे इसके फोरेंसिक ऑडिट करवाती है, या हुकूमत से कहती है, या फिर फॉर दैट मैटर बाहर कहीं भिजवा देती है इसके ऑडिट के लिए, तो फिर मेरे ख्याल से हमारी जो लाइन है वो बात साहब के साथ डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी दोबारा से हम कोशिश करेंगे हम उनसे राब्ता कर सकें। एहतसाब अदालत की जो जज की वीडियो का स्कैंडल सामने आया, उसका ये भी हमने देखा कि जो अपोजिशन थी वो अभी भी इस पेज पर खड़ी है कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल मुनासिब है और ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो जहाँ तक हुकूमती जमात का ताल्लुक है तो उन्होंने अभी तक इस वीडियो को फेक कहा है, क्योंकि इस वीडियो में दो बातें अहम हैं कि वीडियो अलग से रिकॉर्ड किया गया और ऑडियो अलग से रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ एक और जज साहब की वीडियो भी सामने आती है जिसमें वो एक काबिल एतराज़ हालत में नजर आते हैं और उनके हाथ में कुछ मशरूब भी है। कुछ इस तरह की वीडियो सामने आती है, किसी गाने पे वो रक्स करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कहा जा रहा है कि वो जज साहब नहीं हैं।
جن جج صاحب کے اوپر یہ الزام ہے، کہا گیا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے بلکہ ان سے مشابہ رکھنے والے ایک اور شخص ہیں، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے اس طرح سے کر کے اور نواز شریف کے خلاف جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اب اعلیٰ عدلیہ کے جتنے بھی ججز ہیں انہوں نے اپنے سر پکڑ لیے ہیں، کسی بھی ٹائم کسی بھی جج کے خلاف کوئی بھی اسکینڈل کسی بھی وقت کھل سکتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہٹا دیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان کو ریپلیس کرے گا، اور ریپلیس کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس یا اپوزیشن کے پاس کوئی بہتر آپشن موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کون کون سے نام ہیں جو سامنے آئیں گے، اور ان کو ہٹانے کی بیسک وجہ کیا بتائی جائے گی۔ حکومتی جماعت جو ہے ان کا تو شروع سے جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو ان کا ایک واضح پیپلز پارٹی کے ساتھ کنیکشن ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہی سینٹ کا جو الیکشن تھا اس کو انہوں نے سنبھالا تھا، لیکن اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کس حد تک ان کا ساتھ دیتی ہے۔ دوسری طرف جو قومی اسمبلی میں سلیکٹڈ کا ورڈ یوز کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، مریم نواز اپنے جلسوں میں بار بار کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آپ جتنی بھی جلسہ یا پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں اس چیز پہ اعتراض کریں گے تو آپ کیا عوام کو روک سکیں گے، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس طرح سے عوام کو روک سکیں گے، ہم پی ایم ایل این کے سپورٹرز کو کس طرح سے روک سکیں گے۔ پی ایم ایل این کا کوئی بھی ایسا سپورٹر جو کہ ایک ڈائی ہارٹ فین ہوگا نواز شریف کا یا مریم نواز شریف کا، تو وہ کس طرح سے بات کرے گا۔ میرے خیال میں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم باسط صاحب کو دوبارہ سے لائن پہ لے سکیں اور اپنے اس ٹاپک کو مزید جاری رکھ سکیں۔ تھوڑی دیر میں ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جج صاحب کی ویڈیو اسکینڈل کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ باسط صاحب لائن پر ہیں۔ سر، آپ کی اس معاملے میں کسی سے جو بات ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ججز ہیں وہ سارے ایک پیج پہ آ چکے ہیں؟ ویڈیو کی تو اصل جو پرابلم اس وقت ہے وہ عدلیہ کے لیے ہے، اور عدلیہ نے اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ایک طرف ان کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے، اگر خدا نخواستہ فورینسک اس کا آڈٹ کرواتے ہیں اور یہ ٹھیک نکلتی ہے تو پھر ارشد ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ ارشد ملک صاحب نے پریس ریلیز میں بڑا کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ یہ ساق و سباق سے باہر ہے، کل بھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے، لیکن اب بہرحال ایک اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی خاص کارروائی نہیں ہوگی، اور فورینسک آڈٹ بھی شاید اس کا نہ کروایا جائے۔ مجھے یہ ایک فیلنگ سی ہے، اور یہ معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے گا۔ جو ہے مریم صفدر صاحبہ اپنا بیان لاپتی رہیں گی اور عدلیہ خاموش رہے گی۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب اخلاقی طور پہ دوسرے بڑے ہائی پروفائل کیسز بھی دیکھ رہے ہیں، آصف زرداری صاحب کا، فریاد کارپور صاحبہ کا۔ تو اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب ان کو جب تک اس ویڈیو کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کو ان تمام مقدمات سے الگ ہو جانا چاہیے اخلاقی طور پہ۔ اب وہ خود اگر نہیں ہوتے تو شاید پھر نیب کو یا عدلیہ کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ ان کو ان کیسز سے باہر رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں ضروری ہوگا عدلیہ کے لیے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں تو بہت سی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اپنے منطقی انجام کو یہ چیزیں نہیں پہنچی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے عدلیہ کے لیے، اس میں حکومت کا کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی معاملہ ہے۔ اصل چیز اب عدلیہ کے لیے ہے کہ وہ اب اس سچویشن سے اپنے آپ کو باہر کس طرح نکالتے ہیں۔ تو جناب اگر کوئی اور آتے ہیں، مریم نواز شریف کو بھی ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، ان کے جو ایوان فیلڈ کا ان کا مقدمہ ہے ان کی پھر سے پیشی ہے، تو ان جج صاحب کے بارے میں اگر کوئی اور ویڈیو اسکینڈل یا کچھ اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو کیا یہ سلسلہ کہیں پہ رکے گا یا یہ بڑھتا ہی رہے گا؟ سلسلہ یہاں پہ اب رک جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این جو کہہ رہی ہے، جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں، اگر ہیں بھی پہلے تو یہ کوشچنیبل ہے کہ ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں بھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ اس کو مزید یہاں پہ وہ سامنے لائیں گے، انلیس کہ بالکل ہی معاملات ہاتھ سے نکل جائیں اور صورتحال اتنی بگڑ جائے ایون فیلڈ میں اور سارے معاملات میں کہ
کہ پھر مریم صفدر کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہے تو پھر وہ شاید اگر ویڈیوز واقعی کوئی ہیں، اگر ارشد ملک کی ہیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. دیکھیے ایک تو آ گئی ویڈیو تو اس سے اب ان کی ویسی کریڈیبلٹی اب اسٹیک پہ تو ہے. اب اگر اور ویڈیو بھی ارشد ملک کے حوالے سے آ جاتی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ایک ہی شخص ہے. دریا کہ ان کے پاس کچھ اور لوگ کچھ اور ججز کی ویڈیوز ہوں تو پھر ایک دوسرا کوالٹیٹیولی معاملہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب یہ معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے گا اور ارشد ملک صاحب کو ممکن ہے کہ عدلیہ الگ کر دے ان کیسز سے اور پھر یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے. اور اگر عدلیہ ان کو الگ کرتی ہے تو پھر یقیناً پی ایم ایل این کے پاس ایک اور ایک قسم کا ایک ٹاکنگ پوائنٹ ان کو اور مل جائے گا کہ دیکھیے ہم نے تو کہا تھا، اسی لیے عدلیہ نے الگ کر دیا فورینزک آڈٹ کیے بغیر. تو چلتا رہے گا معاملہ، ٹک ٹک چلتی رہے گی. لیکن اب کس حد تک اس کو لے کر جاتے ہیں مریم صفدر، اب ان کی پالیٹکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے سر، جو سینٹ کی صورتحال اس ٹائم چل رہی ہے کہ جو سینٹ چیئرمین کو ہم چینج کروائیں، ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے جہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہوئی تھی ملٹی پارٹیز کانفرنس، مولانا فضل الرحمان نے اس کو کنوین کیا تھا، ہوسٹ کیا تھا. اب یہ بات تو طے ہے کہ جب انہوں نے اعلامیہ اس کا ایشو کیا اور انہوں نے ایک پوزیشن اب لی ہے، تو جہاں تک سنجرانی صاحب کو ہٹانے کا تعلق ہے نمبر بھی ان کے پاس ہیں اور لگتا ہے کہ سنجرانی صاحب کو وہ ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ جو اس وقت ان کی اسٹرینتھ ہے اس مارجن سے نہ ہو، کچھ لوگ شاید ووٹ نہ دیں کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ نمبر نہ ہو. لیکن میری جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہٹانے میں تو کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے کامیابی ہوگی ان دا سینس کہ وہ متحد ہو کے کام کر رہے ہیں. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نیا چیئرمین کون ہو، اس پہ ابھی تک اختلافات چل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے سب اپوزیشن کو اکٹھا کیا ہے، ان کے جو ہیں سارا جو ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ جو اپوزیشن وہ اس وقت JUIF ہے، تو مناسب یہی ہے کہ JUIF کا ہی کوئی بندہ چیئرمین ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا بھی خیال یہ ہے کہ وائی ناٹ آصف زرداری صاحب، لیکن چونکہ ان کا ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی سے ہے اس لیے ان کے لیے اس وقت یہ مشکل ہے. یا تو پھر وہ اس کو ہٹائیں اور پھر آصف زرداری صاحب کو وہ اس کے لیے پیش کریں اپنا کینڈیڈیٹ. لیکن میرا نہیں خیال کہ PMLN اس کو مانے گی کیونکہ PMLN کی میجورٹی ہے سینٹ میں اور ان کے خیال میں لیڈر انہی کی طرف سے ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر رضا ربانی صاحب کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ممکن یہ ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کو بھی تبدیل کرنا پڑے کیونکہ بہرحال ایک ہی پارٹی سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین تو ہو نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ابھی کچھ تھوڑا بہت اختلافات ان کے ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو PTI کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ 7-8 کینڈیڈیٹ ہیں، یقیناً 7-8 کینڈیڈیٹس تو ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالآخر ان میں اتفاق ہو جائے گا. اگر یہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے چیئرمین صاحب کو، جو لگتا ہے کہ ہو جائیں گے، تو پھر پارٹی کا جو چیئرمین سینٹ پہ بھی اتفاق ہو جائے گا کہ ان کا امیدوار کون ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ میرے خیال میں نہیں ہے. سر PTI کے جو رہنما ہیں جہانگیر ترین، انہوں نے کہا ہے کہ ساجد سنجرانی صاحب کہیں نہیں جا رہے اور نہ وہ ہٹائے جائیں گے. حکومت تو ہمیں یہی چاہے گی کہ وہ یہاں پہ رہیں، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا اس بارے میں بڑا واضح کردار رہا ہے کہ وہ پوزیشنز وغیرہ لوگوں کو دینے میں پارٹی میں اور اس طرح باہر بھی. ہاں ان کے ہاتھ تو بہت لمبے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے اختیارات بھی بہت زیادہ ہیں. تو ممکن ہے ہمارے ہاں دیکھیے کچھ بھی بعد از قیاس سے نہیں ہے، بات سب چیزیں ممکن ہے پاکستان کی سیاست میں، اس لیے کوئی حرف آخر نہیں ہے کسی کے پاس بھی. لیکن ہم جو معروضی اس وقت حقائق ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ تو جائیں گے، لگتا یہی ہے. اب اگلا چیئرمین سینٹ ہوگا کون، اس کے بارے میں فی الحال اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ اس پہ ابھی کوئی اتفاق نہیں ہے. لیکن JUIF کی مولانا فضل الرحمان کی کوشش بہت ہے کہ وہ کوئی جو اس وقت JUIF کے جو سینٹ کے کوئی ممبرز ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، شاید وہ چاہیں گے کہ یہ سیٹ ان کے پاس آ جائے. اگر ایسا ہوتا ہے، ایک اور اس کا ایسپیکٹ یہ بھی ہے، دیکھیے سنجرانی صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے اور یہ بھی ان کو سوچنا پڑے گا کہ کوئی ایسا سینیٹر ہو، ممبر ہو جو کہ
ان کی پارٹی کا بھی ہو، ریلائبل بھی ہو اور بلوچستان سے بھی ہو. اور اس میں شاید کچھ لوگ حاصل بزنجو صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں. تو یہ مختلف پاسبلٹیز ہیں جو کہ سامنے ہیں، لیکن فی الفور اس پہ کچھ کہنا اس وقت چونکہ کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں اور ابھی دیکھنا ہے 4-6 دن باقی ہیں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے. یہ جو ان کا ایک اپوزیشن کا جوائنٹ ایک کلیکٹیو ان کا ایک ایکشن ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ابھی دن ہیں بہت. یہ میرے خیال میں اپوزیشن چیئرمین سینٹ کے بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ کر ہی لے گی. ٹھیک ہے سر، قومی اسمبلی میں ایک نیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سچویشن آئی ہے. انہوں نے کہا ہے جو ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں جنہوں نے پہلے ورڈ سلیکٹڈ پہ پابندی لگائی تھی، اب ان کا کہنا ہے کہ اب ہم ایک کفایت جاری مہم آغاز کریں گے اپنے ہی یہاں سے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے؟ جہاں تک اسپیکر صاحب کے اس فیصلے کا تعلق ہے، بنیادی طور پہ فیصلہ یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے جو اجلاس ہیں وہ تب ہوں جب قومی اسمبلی ان سیشن ہو. جب قومی اسمبلی ان سیشن ہو تو بے شک اسٹینڈنگ کمیٹیز ملیں. ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ قومی اجلاس جب نہیں ہوتا اور اسٹینڈنگ کمیٹیز ملتی ہیں تو پھر بھی جو M&As کے خرچے ہوتے ہیں، TADA باعث بلائے جاتے ہیں، تو یہ ایک اضافی خرچہ ہے جس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن آج بلاول زرداری کا ایک بیان تھا کہ یہ بنیادی طور پہ جو پروڈکشن آرڈر کا سلسلہ ہے اس کے کانٹیکس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو قائمہ کمیٹیز کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اور وہ کسی وقت بھی چیئرمین جو کمیٹی کا اس کو بلا سکتا ہے اور وہ پروڈکشن آرڈر کی ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے، تو پھر اس کانٹیکس میں یہ جو بڑے بڑے ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے اور یہ پھر یہ سارا جیل کی بجائے اسلام آباد کی جو مرگلہ پہاڑیاں ہیں ان کی سرسبز ہواؤں میں مزے لیتے ہیں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. جو جیل میں ہے اسے جیل میں ہی رہنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے. تو اب اس کا بہرحال ایک قومی ایک فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ مناسب فیصلہ نہیں ہے. اس قسم کی دیکھیں اسٹیپ سے اگر انہوں نے کفایت شاری کرنی بھی تو اور بہت سی چیزیں ہیں حکومت کے لیے کفایت شاری کے لیے. اب پارلیمنٹ ہی کو کیوں کفایت شاری کے لیے پلیٹ فارم اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، کتنا سیو کر لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے اگر واقعی ایکسپینڈیچر میں کچھ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو آئی کین آئیڈینٹیفائی ہنڈریڈز آف دوز ایریاز جہاں پہ کفایت شاری ہو سکتی ہے. سر آج بالکل اسی طرح سے KP کے گورنمنٹ کی طرف بھی اگر نظر دوڑائی جائے تو ان کے پاس جو گاڑی لگژری گاڑی ہے ایک یا کچھ گاڑیاں ہیں شاید جو کہ جن کی قیمت 80 لاکھ سے اوپر کی ہے اور وہ ان کے ذاتی استعمال میں ہیں. بے شمار ہزاروں چیزیں ہیں، ایک دم بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر حکومت چاہے تو کرٹیل کر سکتی ہے ایکسپینڈیچر. تو یہ کسی حد تک اپوزیشن کا بھی جو ان کا بیان آیا ہے ریئیکشن میں وہ ٹھیک ہی لگتا ہے. لیکن دوسری طرف پروڈکشن آرڈر کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر پہلے ہدایت دے چکے ہیں لا منسٹری کو کہ دیکھیں کہ اس کو کس طرح ہم امینڈ کریں اس رول کو، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ کرمنل کرپشن کیسز میں اندر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ لا منسٹری کیا ریکمنڈیشن دیتی ہے اور پھر اگر یہ رول چینج ہوتا ہے تو اس کی کیا اور کس طرح اس کو چینج کرتے ہیں. آیا چینج کرنا مناسب بھی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس وقت تو دیکھیے دنیا بھر میں یہی ایک جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس وقت تک بے گناہ ہیں جب تک عدالت آپ کو مجرم نہیں قرار دے دیتی. تو اگر ایک شخص الیکشن لڑ سکتا ہے اس بنیاد پر تو وہ پھر پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آ سکتا. تو اس میں اور بہت سے پہلو ہیں جو ہم نے پہلے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے اگر سنجرانی صاحب نے یہ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھ لیا جائے گا کس طرح آگے چلتا ہے. لیکن کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. اس سے جو جمہوریت کی اسپرٹ ہے اس کو کوئی تقویت نہیں ملتی. ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری پارلیمنٹ کو مزید کمزور کرے. مقصد تو دیکھیے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جو پارلیمنٹری پروسیسز ہیں، جو لیگل ہمارا ایک قانونی جو قانون سازی جو ہے اس میں یہ کمیٹیز بڑا امپورٹنٹ رول کردار ادا کرتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ بذات خود بھی کسی قانون سازی میں
اتنا وہ ایکٹیو نہیں ہے تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں. لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز پارٹ اینڈ پارسل ہیں پارلیمنٹ کا, اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ ہماری پہلی ہی بیچاری کمزور ہے, وہ اپنا کام نہیں کر رہی. تو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سمجھ سکتا ہوں سر فیصل صاحب کا بھی نقطۂ نظر کہ جب پارلیمنٹ ہی اپنا کام نہیں کر رہی تو اسٹینڈنگ کمیٹی سے نے کیا کام کرنا ہے. یا تو یہ ہو نا کہ کوئی بلز پاس ہو رہے ہوں, بلز پیش ہو رہے ہوں, پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جائیں, پھر پارلیمنٹ کے پاس آئیں, قومی اسمبلی کے پاس, جو دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ قانون سازی ہو ہی نہیں رہی تو پارلیمنٹ کمیٹیز نے کرنا بھی کیا ہے. تو اس وجہ سے ان کا ایک جو ہمارے یہاں پارلیمنٹ کی جو اس وقت حالات ہیں, اگر حقیقی طور پہ آپ دیکھیں تو واقعی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ اسی وقت ہونی چاہیے جب قومی اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے, کیونکہ اور کام تو ہو نہیں رہا نا, قانون سازی تو کوئی ہو نہیں رہی. لیکن اگر ہم نے پروفارما دیکھنا ہے تو پھر بھارت قومی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی اپنی کارروائیاں ہوتی ہیں, ان کا اپنا شیڈیول ہوتا ہے, وہ بھی اسپیکر کے اس کی اجازت اور اس کے سارے اس کی کانسنٹ ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اس کا بلاول صاحب نے تو اپنا ریئیکشن دے دیا, لیکن اس کا کوئی خاص پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی امپلیکیشن نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ صرف تقاریر کے لیے رہ گئی ہیں, قانون سازی تو اب دور کی بات ہو گئی ہے. اس لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ ہم بچت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات مان لیتے ہیں, ہمارا کیا نقصان ہے اس کو ماننے میں. بس اب وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور ناظرین کی لائیو کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. پروین صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ صاحبہ کیسے مزاج ہے, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ایک تو میری تو کال ہی بیٹر نہیں ملتی, میں تو اتنے کال کرتی ہوں مشکل سے ملتی ہے. یہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ ہم اسے تو بات کر رہی ہیں, آپ اور کہہ رہی ہیں کال نہیں ملتی. نہیں, یہ پتہ کیا, کل مجھے کہا کہ آپ کی لائن تھرو کر رہے ہیں, پھر وہ کاٹ دی کال. کیا فرمائیے, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا جی, دیکھیں آج جو میں نے نا باسی صاحب 2-3 باتیں کرنی, پلیز میری بات سن لیں. جی فرمائیے. کیونکہ مجھے بڑی امید ہوتی ہے کہ آپ اتنا پولائٹ بولتے ہیں, اتنا اچھا جواب دیتے ہیں نا, دل چاہتا ہے آپ سے باتیں بندہ دل کھول کے کرے. جی آپ سوال کریے. اچھا دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو لیک آؤٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ویڈیو مریم نواز نے جو اس کے اوپر بات آ رہی ہے, کیا یہ مریم نواز نے تو نہیں بنائی, ٹھیک ہے نا, جس نے بھی بنائی ہے, اب کیا پتہ کسی کے دل کا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے. وہ تو ناصر بٹ صاحب جو پی ایم وہ تو ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این یو کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بنا رکھی ہے, یہ بنائی تھی یہ ویڈیو. بہرحال جو کچھ بھی ہے, مگر اس کو یہ کر کے نا عدلیہ کو اپنے یہ مصیبت کھڑی کر لی ہے. جی کہ اب عدلیہ ساری عدلیہ ایک ہو جائے گی, اس کو کوئی نہیں پوچھے گا, بہت اس کی بےزتی ہونی ہے. چلیں بالکل ٹھیک. نہیں وہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اب معاملہ یہی ہے کہ اخلاقی طور پہ اگر میں کسی دوست کے گھر جاتا ہوں, اس سے گپ شپ لگا رہا ہوں, کوئی انفارمل کینڈیڈ باتیں بھی کر رہا ہوں, اور وہ اس کی ویڈیو لے رہا ہے اور میرا دوست ہے اور اس کو پھر وہ پبلک میں ریلیز کر دیتا ہے, تو یہ غیر اخلاقی حرکت تو ہے, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. لیکن سر شاید وہ بنائی ہی اسی مقصد کے لیے گئی ہو, مقصد کے لیے بنائی گئی ہو, اور ممکن ہے نہ بھی اسی مقصد کے لیے بنائی ہو, لیکن اگر ریلیز کر دی ہے ان سے بغیر پوچھے ارشد ملک صاحب سے, یہ تو اخلاقی طور پہ کسی طور بھی اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, کون صاحب؟ وعلیکم السلام. ارم احمد خان آپ کو اور عبدالباسط بھائی کو سلام پیش کر رہا ہوں, میں شاہزیب خان بنو سے. جی شاہد صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ویڈیو ہے نا, یہ اس طرح مزاحیہ پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں اور مریم نواز کچھ کہہ رہے ہیں. اس کا مین ایشو جو ہے نا وہ کیا ہے, اور یہ مسئلہ کیا اتنا سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے ہیں. عدالت اور جو ہے نا عدلیہ ہے, عدلیہ میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس ویڈیو کا
کس نے کیا ہے، کس طرح کیا ہے، اس کا پروجیکٹ تو بس ایک جھگڑا شروع ہے آپس میں، پارلیمنٹ میں بھی جھگڑا ہے، اور باقی جو ہے نا معیشت کے مسائل ہے، مہنگائی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اور اتنے مسائل ہیں جی، لیکن کیا کریں، اب پالیٹکس اس نہج کو پہنچ گئی ہے کہ اب یہی معیار بھی پالیٹکس کا یہی رہ گیا ہے. باسط صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کا کیا مقصد ہوگا، اور یہ جو ججز ہیں یا جو عدلیہ اس کا دیکھیے مقصد آسان ہے. اس کا دیکھیے اگر یہ واقعی اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر جو ججمنٹ ہے وہ ساری کوشچنیبل ہو جاتی ہے نا، اس کے بارے میں کوشچنز ریز ہو جاتے ہیں. پھر تو جو ورڈکٹ جو کنوکشن ہوئی ہے وہی نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے. اگر یہ ثبوت، اگر یہ بات طے ہو جائے کہ یہ فورینزی ویڈیو ٹھیک ہے اور ارشد ملک صاحب نے جو کہا وہ درست ہے، تو پھر تو جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے وہ نال اینڈ وائڈ ہو جائے گی. اس کا تو پھر قانونی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے جو ویڈیو نکالی ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کے مریم نواز نے نکالی. حالانکہ جو ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو باقی جو لیڈرشپ تھی دے نیو اباؤٹ اٹ، ان کو علم نہیں تھا اور وہ شاید اس معاملے کو بہت سیکریٹ رکھا گیا شاید. لیکن بھارت چونکہ قائد جو مسلم لیگ کے ہیں ان اس وقت جیل میں ہیں، ان کی تو زندگی اور موت کا مسئلہ پڑا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم صاحب، میں عبد الباسط صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کون سا بول رہے ہیں؟ سر میں رضوان پتو کی ڈسٹرکٹ. جی رضوان صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر یہ جو بی بی مریم نواز صاحب عدالتوں کی بات کر رہی ہیں، کیا یہ جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کریں گی؟ کیا بات ہے کہ جو ہماری عدالتیں عدلیہ ہماری اعلیٰ عدالتیں چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو جو ہمارے صاحب ہیں ان کو نوٹس نہیں دینا چاہیے؟ پھر حکومت کو کہہ نا کہ ان کو بارے ثبوت کو ان پہ بنتے ہیں مریم نواز صاحبہ پہ، جو ہمارے عدالتیں ہیں ان کو دیکھے نا، سب سے زیادہ عزت ان کی ہے نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رضوان. اسی لیے دیکھیے وہ جو جج صاحبان ہیں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن باقی تو کوئی ادارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور ادارے اس میں کچھ اپنا کام رول پلے کر سکتے ہیں. یہ تو رضوان صاحب شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو باقی ادارے اس ججمنٹ سے پہلے ان تحقیقات میں انوالو تھے، جو جے آئی ٹی وغیرہ تھی، کہ ان کے خلاف بھی مریم نواز پھر آئیں گی سامنے. نہیں دیکھیے یہ تو میرے خیال میں کہنا یہ شاید مناسب نہیں ہوگا، ہمیں اس مفروضوں پہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک تاریخ تو ہے. ہم نے ڈان لیگز میں دیکھا جو ہوا، اس کے بعد بھی جو حالات رہے ہم نے دیکھے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو جمہوری طریقہ ہی اس کا ہے. ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ شیخ اشفاق پوری عرض کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے. سر جی پوری صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہماری لائٹ پہ نہیں ہے، پروگرام کا تو خیر میں پتہ نہیں ہے. بہرحال میں اپنی محترمہ فاطمہ جناح کی برسی پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. باقی حج کے موضوع کا مجھے یہ بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا پوری صاحب. آج مادر ملت فاطمہ جناح کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے. ان کا انتقال ہوا تھا 9 جولائی 1967 میں. اور ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے. میں پوری صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد دلایا، حالانکہ میرے ذہن میں تھا، لیکن چونکہ میں آج اسٹوڈیو سے پروگرام نہیں کر رہا اس لیے میرے ذہن سے نکل گیا. تو مادر ملت کو ہمارا سلام، پوری قوم کا سلام. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا، پاکستان کے خواب کو حقیقت بنایا، یہ انہی کا خاصہ ہے. انہوں نے ساری زندگی اپنی جو ہے پاکستان کی تکمیل کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ صرف کر دی. اور پھر پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے جو قومی جو آمریت ہے اس کے خلاف وہ رہی. پھر انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ الیکشن بھی لڑا. تو بھارت ایک بڑی تاریخ ہے ان کی جد و جہد کی. تو ہمارا سلام مادر ملت کو. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. کالر ساتھ میرے خیال میں نہیں ہے، ڈراپ ہو گئی ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو مادر ملت کا بڑا اہم کردار ہے اور قائد اعظم کو پورا اعتماد حاصل تھا ان کا.
اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے بنانے میں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پاکستان کی عورتوں کی سیاست بھی وہاں سے ہی شروع ہوئی. ایبسولوٹلی. تو بہرحال یہ ہے. اور آج کا جو مجھے آج پہلی دفعہ ہم اس فارمیٹ میں پروگرام کر رہے ہیں کہ میں اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوں, لیکن بہرحال امید کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہوگی. اور آج کے پروگرام کا وقت میں ختم ہوا چاہتا ہے. جی بالکل. اب اس وقت تھوڑی دیر میں ہی ہم انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے ہیں, اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پہ فالو کر سکتے ہیں, اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں. ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.